अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आज कुरान स्टडी क्लास में सूरा अश-शम्स पढ़ने वाले हैं, सूरत अश-शम्स। और सूरत अश-शम्स ये बिल इजमा तफसीर कुर्तुबी में जिक्र है कि इजमा है मुफस्सिरीन का कि सूरत अश-शम्स ये मक्की सूरा है और इसमें 15 आयतें हैं। 15 आयतें हैं। और इससे पिछली सूरा जो हमने लास्ट वीक स्टडी किए थे वो थी सूरतुल बलद। सूरत अश-शम्स में हम देखते हैं कि 7 अलग अलग कस्में हैं स्टार्टिंग में ही। ये मक्की सूरा है, मक्का में रिवील हुई थी। 7 अलग अलग कस्में हैं। और आप देखेंगे कि सूरतुल बलद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे वो हदैनाहु नजदैन जो ये फरमाया था कि हमने उसे दोनों रास्ते बता दिए। हाँ, हमने उसे 2 रास्ते बता दिए। अब वो 2 रास्तों के बारे में हम देखने वाले हैं कि इंसान वो 2 रास्तों पे जाते हैं तो क्यों, बुनियादी किस वजह से जाते हैं। तो ये सूरा के अंदर जो बुनियादी बेसिक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो डिटेल में आने वाला है, वो है नफ्स का टॉपिक। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम सब के लिए बहुत जरूरी टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये हमारी पर्सनल स्ट्रगल है कि हम सब जो दुनिया में जी रहे हैं और एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो हमें अपने नफ्स को पाक करना है। अब नफ्स को अंडरस्टैंड करना, आज इस सूरा में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि नफ्स के ताल्लुक से क्या होता है, क्या चीजें हैं। तो हम इंशाल्लाह वो देखेंगे। और शुरुआत हो रही है 7 अलग अलग कस्मों से। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वश्शम्सी, वश्शम्सी। यहाँ पे अल्लाह ताला ने सूरज की कसम खाई। हाँ, सूरज की कसम खाई है। व दुहाहा, और उसकी जो दुहा, जो उसकी रोशनी है, हाँ, जो उसकी धूप है, उसकी कसम खाई है। दुहा क्या है? मुफस्सिरीन में हमें अलग अलग इस बारे में तफसीरें मिलती हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं कि दुहा के ताल्लुक से मुजाहिद ने कहा उसकी रोशनी मुराद है। कतादा ने कहा कि दुहा से मुराद पूरा दिन है। इब्न जरीर अत-तबरी कहते हैं कि करेक्ट व्यू ये है क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरज की कसम खाई है और उसके दिन के वक्त की। हाँ, दिन के वक्त की। तो ये इब्न जरीर अत-तबरी का व्यू ये है। और एक और व्यू इस बारे में ये है कि हम देखते हैं जो इमाम कुर्तुबी ने जिक्र किया है। एक मिनट, मैं जरा इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दूं। जी चलिए, थोड़ा अब बड़ा भी हो गया। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एक और जो तफसीर हमें मिलती है कि मुजाहिद से मिलती है, वह दुहाहा आई दौहा व इशराकुहा, उसकी जो रोशनी, और इशराकुहा, जो इशराक का, खास तौर से जो इशराक का वक्त होता है, जो इशराक का वक्त होता है, सलातुल दुहा भी जिसे कहते हैं, इशराक की नमाज भी बाज़ लोग कहते हैं, वो ऐसा वक्त है जिसके अंदर सूरज की रोशनी निकल के आती है। और सूरज निकल के आता है, इतना ब्राइट हो गया होता है कि रोशनी होती है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि जैसे देखने में जिसमें तकलीफ हो। हाँ, वो दुहा है। और ये जो वक्त है ये सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है सूरज की रोशनी का। एक सबसे ब्यूटीफुल टाइम, 2 दिन में अगर आप देखोगे, एक बहुत बेहतरीन प्यारा सा वक्त होता है सूरज की रोशनी का, जब वो दुहा के वक्त पे होता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जादूगरों को चैलेंज किया था तो कहा था कि वो मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना, कि तुम्हारा मेरा वादा जो है वो यौमुज़्ज़ीना, त्योहार के दिन होगा, जो फेस्टिवल डे है तब होगा। और वो वक्त जो होगा वो दुहा का वक्त होगा। तो वो दुहा का वक्त होता है जिसमें जो मौजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम करने वाले थे वो लोगों को दिखना भी तो चाहिए, ताकि सूरज की रोशनी कंसिडर ये समझाया जाता है कि बेहतरीन हाईएस्ट लेवल पे होती है दुहा के वक्त पर, जो सबसे खूबसूरत वक्त होता है। तो वश्शम्सी व दुहाहा, अल्लाह ताला ने उसकी जो धूप की, जो उसकी रोशनी है, उसकी कसम खाई है। और ये अलग है, सूरज की रोशनी की कसम नहीं है, सूरज की कसम अलग है। वह दुहाहा, और उसकी रोशनी की कसम अलग है, उसकी रोशनी जो है उसकी कसम अलग है। और हम देखते हैं ये इंसानों पर बहुत बड़ी नेमत है, और बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सूरज को बनाया, और सूरज की जो रोशनी है, और जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस चीज का हमारे लिए
انتظام کیا ہے ساری چیزوں کا، یہ اللہ کے بہت بڑے احسان ہیں۔ تو انسان کے لیے ماننے کی یہ بھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کی طرف، اس کا انسان کو سوچنے پر جیسے کہ آمادہ کیا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائے ہے۔ ایک منٹ، ہاں، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی ہے، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، تلاہا اس کے پیچھے آئے، کس کے پیچھے؟ سورج کے پیچھے آئے۔ تو تلاہا جو اس کے پیچھے آئے، ہاں یہ کیا ہے اس کے پیچھے آئے؟ تو اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھو گے تو تلاہا کی تفسیر میں بہت انٹرسٹنگ تفسیر ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تلاہا جیسے سورج کے پیچھے آپ دیکھو گے سورج دن میں نظر آتا ہے، اور سورج کے جانے کے بعد رات کا جب اندھیرا ہوتا ہے تب جا کے چاند نمایاں ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے اچھے سے، وما تلاہا۔ ہاں، اور اس کے اندر اگر آپ تفسیر قرطبی میں دیکھو گے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو تفسیر القرطبی میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ چاند جو اس کے پیچھے آئے، مطلب سورج کی روشنی سے ہی اس کے پیچھے آتا ہے، مطلب وما تلاہا سے ماضی کے اندر، ہاں ماضی کے اندر مفسرین اس کے اندر گئے ہیں، اس طرف گئے ہیں کہ سورج کی روشنی سے چاند، جیسے چاند کی روشنی جو ہے، اس آیت سے انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ چاند کی روشنی وہ سورج کی ہی روشنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقمر، ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ والقمر اذا تلاہا، تو جو تلاہا کہا اس کے پیچھے آئے، تو پیچھے ایسے مفسرین موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ اس کے پیچھے آئے سے مراد یہ ہے کہ اسی کی روشنی لے کر آتا ہے، چاند سورج کی روشنی لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات بعد میں ڈسکور ہوا ہے، یہ بات سمجھا ہے لوگوں نے، بعد میں کیا سمجھا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ بعد میں ہمیں پتا چلا ہے، لیکن قرآن میں جو یہ وما تلاہا ہے، اس سے بعض مفسرین نے یہ بات کافی پہلے، کئی سینکڑوں سال پہلے اللہ یہ چیز انہوں نے اپنی کتابوں میں تفسیروں میں ذکر کیا ہے۔ اب لیکن ہم اس کے اندر جو نصیحت کا پہلو ہے وہ اس پر غور کر رہے ہیں۔ آپ سب یہ غور کریے میرے بھائیوں میری بہنیں، کہ یہ جو 7 قسمیں ہیں، ایک تو سورج کی قسم ہو گئی، اس کے دہا کے وقت کی قسم آ گئی، دہا کی آ گئی، اور نمبر 3 چاند کی قسم آئی، اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا اذا تلاہا والقمر اذا تلاہا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ جلاہا، جب وہ اسے ظاہر کرے۔ کسے ظاہر کرے؟ یہ ہا ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ پروناؤن ہا، اسے سے کون؟ یہ عربک کے اعتبار سے اب یہاں پہ یہ سورج کی بات ہو رہی ہے، یہ سورج کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی یہ سورج کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ سورج کو مؤنث کہا گیا ہے، اور یہ ہا جو ضمیر ہے یہ مؤنث فیمیل کے لیے ہا یوز ہوتا ہے، میل کے لیے ہو آتا ہے، تو یہ جلا ہا آیا ہے، تو یہ سورج کی بات ہو رہی ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن جب اسے نمایاں کرے، اسے ظاہر کرے، تو جیسے کہ دن کوئی رول پلے کر رہا ہے۔ اب بعض لوگوں نے جیسے آبجیکشن اٹھایا، بولے کہ دن اسے نمایاں کرے، دن نمایاں کرے، کیا ہے یہ؟ دن تو ہوتا ہی ہے سورج کی وجہ سے، کہتے ہیں، بولے دن ہوتا ہے سورج کی وجہ سے، دن کیسے نمایاں کر رہا ہے سورج کو؟ دن اسے نمایاں کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دن بنایا ہے، یہ دن ایک ڈیزائن کیا ہوا فینومینا ہے زمین پر۔ آپ کو پتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ دن ہے۔ اگر آپ میں مثال کے ذریعے بتاؤں، آپ کو پتا ہے مارس ہے، مارس یا چاند ہے، مون پہ بھی تو سورج دکھتا ہے نا، سن رائز ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، مارس پہ بھی سن رائز ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے۔ کبھی فوٹو دیکھو کہ سن رائز ہوتا ہے مون پر تو کیسے دکھتا ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی دیکھا ہے؟ آپ دیکھو گے کہ پورا بلیک ہوتا ہے آسمان پورا بلیک ہوتا ہے۔ ہاں، مارس کے اوپر جب سورج رائز ہو رہا ہے نا، پورا آسمان بلیک ہوتا ہے، سورج کا ایک گول دکھتا ہے، سرکل، لیکن وہ دن والا ایفیکٹ نہیں ملتا ہے جو زمین پہ مل رہا ہے، کیونکہ زمین میں یہ جو دن جو بنتا ہے وہ دن اس لیے بنتا ہے، اس کی وجہوں میں سے بڑی وجہ یہ ایٹماسفیئر ہے، فضا ہے، جو ہمارے اوپر جو ایٹماسفیئر ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اس طرح سے بریلینٹلی شائن ہوتی ہے، دخا، کہ اس وجہ سے وہ دن بنتا ہے۔ اور جلاہا، یہ جلا جو فعل ہے، جلاہا،
آپ اس بارے میں دیکھیں گے کہ یہ فعل جلا یجلی عام طور پہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ ڈریس اپ ہوتی ہیں. ہاں تو دن جیسے کہ نمایاں کرتا ہے اس سورج کو، اس کو زینت بخشتا ہے. اور وہ حقیقت میں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اس زمین پر ہے، ارتھ، پلانٹ ارتھ پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا ہے یہاں پر جو اس سورج کو نمایاں کر رہا ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم اذا یغشاها، جب وہ اسے چھپا دے، جو رات جب اسے چھپا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رات جو سورج کو چھپا دیتی ہے، جب اس کی روشنی پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے، تو واللیل اذا یغشاها، جب اسے چھپا دے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، کیونکہ یہ رات بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے باڈی کا ایک کلاک ہوتا ہے، انٹرنل کلاک ہوتا ہے، باڈی کلاک، جس کے اندر رات کا وقت بھی ہمیں ضروری تھا تاکہ ہماری باڈی آرام کرے، اور اس طرح سے وہ جو فضا ہوتی ہے وہ پوری طرح سے تیار کی جاتی ہے ہمارے سونے کے لیے. ہماری جو فضا ہے آس پاس کی، یہ پوری طرح سے ریڈی کی گئی ہے تاکہ ہم آرام کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں دوسری جگہ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو کیوں رکھا ہے؟ معاش. نہار کس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ معاش کے لیے، تاکہ روزی روٹی کی لوگ کوشش کریں. اور رات کیوں بنایا؟ آرام کے لیے. اور اگر آرام نہیں ہوتا تو ہماری باڈی ریفریش نہیں ہو پاتی. ہماری زندگی کے لائف سپینز چھوٹے ہو جاتے تھے اگر ہماری نیند ہمیں صحیح نہیں ملتی. ہم اتنا ہیلدی لائف نہیں جی پاتے. انسان کا جینا مشکل ہوتا، اس کا ریفریش ہونا مشکل ہوتا اگر رات کی نعمت نہیں ہوتی. رات بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھو گے تو آپ دیکھو گے کہ رات میں کتنی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی ایک طرح سے ریڈی ہوتی ہے آرام کے لیے، اور وہ ریڈی ہونے کی وجہ سے ہم آرام کر پاتے ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، تو اللہ تعالیٰ نے رات کو دیا ہے اذا یغشاها، جو اسے چھپا دیتا ہے، کور کر دیتا ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان، ہاں، اور آسمان، وما بناہا، اور وما بناہا، اور اس نے جس نے اسے بنایا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وَالسَّمَاءِ کی قسم کھائی ہے، اور اس کی قسم کھائی ہے جس نے اسے بنایا ہے، بناہا. یہ جو ہے اس کے اندر دو تفسیریں ہمیں ملتی ہیں. یہ جو ماں ہے، عربک زبان کے اندر ماں کے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. ماں ایکچولی نیگیٹو کے لیے بھی آتا ہے، ماں ماضی کے لیے بھی آتا ہے. ماضی کے ساتھ یعنی ورب کے ساتھ آتا ہے، کوئی کام کے ساتھ، تو وہ نیگیٹو معنی میں ہوتا ہے. کبھی ماں جو ہے سوال کے لیے بھی آتا ہے، استفہام. ہاں، کبھی ماں جو ہوتا ہے موصول کے طور پر، موصول یعنی کہ الذی، التی، وہ جو کی معنی میں ہوتا ہے. تو وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، جب یہ ایک تفسیر اس کی ہے کہ ماں موصول ہے. موصول ہے یعنی ان دا سینس کہ وہ جو، اور کہ آسمان، اور وہ جو جس نے بنایا. لیکن سوال یہاں یہ آتا ہے کہ ماں کیوں آیا، من کیوں نہیں آیا؟ ہاں، من کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وما بناہا، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے اردو زبان میں سمجھاتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل کوئی کہے کون ہو تم؟ ہاں، کون ہو تم؟ کون کے لیے ورڈ من آتا ہے، اور کیا ہو تم ماں آتا ہے. کیا تم من، کون ہو تم؟ تو کہا میں زید ہوں. تم کون ہو؟ میں بلال ہوں. اور ماں جو ہے کون ہو تم؟ میں آرکیٹیکٹ ہوں، میں پلمبر ہوں، میں انجینئر ہوں. ارے تم ہو کیا؟ تم نے یہ کام کیا، تم ہو کیا؟ تو کیا ہو تم؟ تو میں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہو تم، تو اس سینس میں کہ میں اس شہر کا بیسٹ آرکیٹیکٹ ہوں، میں اس شہر کا بیسٹ بلڈر ہوں. تم ہو کیا؟ تو یہ کیا اس سینس میں کہ کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بتایا ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. ایک تفسیر یہ آتی ہے، تفسیر میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک تفسیر یہ آتی ہے کہ ماں موصولہ ہے یہ، اور یہ ماں جو ہے اس سینس میں آ رہا ہے کہ اور وہ جس نے بنایا، وہ جو جس نے بنایا اسے، کسے؟ سورج کو. جس نے سورج کو بنایا، اور سورج کا بننا یہ خود ایک بہت بڑا میریکل ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو، جو ہم زمین اتنا ہی دور ہے جتنا کہ ضروری ہے، اگر تھوڑا اور قریب ہوتے تو اتنا گرم ہو جاتی زمین کہ جی نہیں سکتے، تھوڑا دور ہوتے تو اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ جی نہیں سکتے. سورج کی جو لائف سپین ہے وہ 4.5 بلین ایئر سے جو جل رہا ہے، ہاں، جو جل رہا ہے 4.5 بلین یعنی 450 کروڑ سال سے وہ جل رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو جو ہے نا رائٹ سائز رکھا ہے. معلوم ہے اس سے بڑے بڑے ستارے ہوتے ہیں یا اس سے چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں سوٹیبل نہیں ہے. سورج جسٹ دا رائٹ سائز ہے تاکہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں یہاں پر اس زمین پر. تو وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا،
اب ایک اور تفسیر اس میں یہ ہے کہ یہ ماں جو ہے مصدریہ ہے. ماں مصدریہ جیسے ان عربک زبان کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان جس طرح سے مصدر کے معنی میں کرتا ہے. مصدر کا مطلب ہوتا ہے کام کا نام. ہاں تو جیسے فار ایگزامپل کام کا نام وما بناہا, تو یہاں پہ سیکنڈ تفسیر یہ آتی ہے وسمائی وما بناہا سے مطلب یہ ہے کہ آسمان اور وما بناہا اس سے مطلب یہ ہے اور اس کا بننا. جیسے کام کا نام ہوتا ہے پینا, کھانا, سونا, یہ کام کا نام ہے نا. تو اور اس کا جو بننا ہے جو سما آسمان کا جو بننا ہے. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آسمان کہا. اور سورج کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ سورج کس طرح سے تھا. سورج سے سٹارٹ کر رہے ہیں اب یہاں السما پہ پہنچ رہے ہیں. سما جو ہے آپ کو پتا ہے کہ سما جو آسمان جو ہے اس کے اندر کتنی بڑی وسعت ہے, کتنا واسٹ ہے آسمان. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کہ میں نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے, مطلب لیمپ سے ایلومینیٹ کیا ہے. یہ ایلومینیٹ نہیں, بیوٹیفائی کیا ہے, خوبصورت بنایا ہے. تو یہ جو ستارے ہیں جو چمک رہے ہیں یہ آخری دنیا کا آسمان ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا اور زمین اور وما طحاہا اور وہ جس نے اسے پھیلایا, یہ پہلی تفسیر. اور جو اس کا پھیلانا طحاہا. تو یہ طحاہا ورڈ جو ہے نا, یہ طحا ورڈ جو ہے یہ ایک ہی جگہ پہ آتا ہے قرآن میں, اس جگہ پر طحاہا. تو قرآن میں زمین کے لیے اس کے پھیلانے کے لیے کئی جگہوں پہ کئی الگ الگ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زمین کو پھیلایا ہے والارض وما طحاہا, زمین کو اور اس کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے, بچھایا ہے. اور یہ زمین جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ نیچے کے جو لیئرز ہیں وہ کس طرح سے گرم ہے, ہم وہاں جی نہیں سکتے تھے. اور یہ زمین ہونا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں جوپیٹر اتنا بڑا پلانٹ ہے لیکن اس کے پاس زمین ہی نہیں ہے, وہ گیشیس ماس ہے, صرف گیس ہے. اور سیٹرن, یورینس, یہ سب کے سب صرف گیشیس ہے, اس کے ان کے اوپر زمین ہی نہیں ہے. تو ایک زمین ہونا اور نیچے کے لیئرز کو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ ہاٹ ہے, گرم ہے. تو یہ زمین جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اسے بچھا دیا, اسے اسپریڈ کر دیا, مطلب اتنی واسٹ بنائی ہے, اتنی اچھی طرح سے پھیلایا ہے کہ ہم لوگ زمین پہ انسان بس سکتے ہیں, چل پھر سکتے ہیں, کام کاج کر سکتے ہیں, ذریعہ معاش کے لیے جا سکتے ہیں, ساری چیزیں کر سکتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن سسٹمز ہمارے چلتے ہیں. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. پھر اللہ تعالیٰ نے آخری جو قسم کھائی ہے وہ یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور نفس کی قسم جو ساتویں قسم, اور وَمَا سَوَّاهَا اور جو اس کو سوارا. یہاں پہ آپ یہ چند چیزیں نوٹ کریے. پہلی چیز یہ آخری قسم جو ہے یہ بہت اہم ہے, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو درست کیا, نفس کو جو درست کیا, ہاں نفس کو جو اللہ تعالیٰ نے درست کیا, وَمَا سَوَّاهَا. اب یہ نفس کیا ہے, اس کے لیے آپ دیکھیے یہاں پہ نفس اردو میں نفس ہی کیا ہے, انگلش والوں نے سول کیا ہے, سول. لیکن یہ سول اس کا مطلب نہیں ہے, ہم جانتے نہیں ہے. دیکھیے نفس جو ہے معاملہ, جیسے فار ایگزامپل روح کے لیے سول آتا ہے کہ روح. تو اب آپ دیکھیے روح کا ذکر ہے قرآن میں, نفس کا ذکر ہے قرآن میں, اور یہ نفس کو پہچاننا, یہ نفس ہے کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. اور نفس جو انسان کے اندر جو نفس ہے اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے سوارا ہے, آگے ہم پڑھیں گے پھر اور ڈسکس کریں گے, جو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا ہے, درست کیا ہے, سواہا, اسے درست کیا ہے, پرفیکٹ بنایا, اچھا بنایا, پروپورشن میں درست کیا ہے. دیکھیے جسم کو ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ جسم کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ناک بنایا, آنکھیں بنائی, ہاتھ بنائے, اور جو بنایا جو صحیح پروپورشن میں بنے. انسان کی تخلیق کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے سوا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پروپورشن دیا, یہ ذکر کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. تو لیکن یہاں پر نفس کی بات ہو رہی ہے, وما سواہا, اور جو اس کو اللہ تعالیٰ نے درست کیا ہے. ایک بات ہم غور کریں گے کہ یہاں پہ یہ سب کے سب جو تھے نا ال کے ساتھ تھے, ال کے ساتھ سب, الشمس والشمس, والشمس, الشمس ہے, ال کے ساتھ ہے, والقمر, النہار, اللیل, السماء, الارض, سب ال کے ساتھ ہے, لیکن نفس میں ال نہیں ہے. پتا کیا چلا, یہاں پہ یہ نفس کی بات ہو رہی ہے, کوئی خاص انسان کے خاص کے نفس کی بات نہیں ہو رہی ہے, عام بات ہو رہی ہے, سب نفس کی بات ہو رہی ہے, جنرل قسم ہے نفس کی. تو نفس انسانی جو ہوتا ہے, نفس جو ہے اللہ تعالیٰ نے عام کہا ہے سب کے لیے. وہ سورج وہ خاص بات ہو رہی تھی, زمین خاص بات ہو رہی تھی, یہ نفس یہ عام بات کہی گئی ہے کہ عام نفس. وما سواہا,
اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے سوارا ہے، اسے پروپورشن کیا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے جو درست کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ فَأَلْهَمَهَا، ہاں ضمیر کس کے لیے؟ نفس کے لیے، نفس بھی مؤنث ہے. تو فَأَلْهَمَهَا، اللہ تعالیٰ نے اسے الہام دیا، اسے انسپائر کیا. یہ جو الہام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الہام کے ذریعے کوئی چیز سکھاتے ہیں انسان کو. اب آپ دیکھو مثال کے طور پر کوئی چیز انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آلریڈی خود ججمنٹ ڈالا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر کیا دیا؟ الہمہا، اس کے اندر اسے سمجھ دی، اسے کلیئر، اسے بات سمجھ میں آئی وہی کے ذریعے. کیا؟ فجورہا کہ وہ بری، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فجور جو ہے یہ جمع ہے، پلورل ہے، اور اس سے مراد وہ ہے فاجر. کسے کہتے ہیں فاجر؟ یعنی کہ جو حد کو پار کرنے والا، حد کو پار کر کے برائیوں میں جانے والا، یعنی بدترین قسم کے جو کیا چیز ہے. فجور یعنی برائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا، وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ انسپائر کیا. اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے کہنا چاہیے، وہی نہیں ہے، الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی انسان کو. فجورہا، نفس کو سمجھ دی کہ برائی کیا ہے. وہ تقواہا، اس کی برائی. فجورہا، اس کی یعنی نفس کی برائی کیا ہے. یہ نفس جو ہمارا ہے اس کی برائی کیا ہے. وہ تقواہا، اس کا تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے. دونوں چیزوں کا ججمنٹ دیا اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے. فَأَلْهَمَهَا، الہام دیا اللہ تعالیٰ نے اسے، مؤنث یعنی کہ نفس کو. فجورہا، اس کے برائی کے تعلق سے. ہاں فجورہا وہ تقواہا، اس کے تقوی کے تعلق سے. دونوں چیز کے اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ دیا ہے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں صرف بنایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ججمنٹ دیا. اور ہم سب جانتے ہیں میرے بھائی میری بہنیں کہ انسان کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے، ایک ججمنٹ آتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حاق فی نفسک شیئا فدعہ، جب کوئی چیز تمہارے دل میں چبھے تو اسے چھوڑ دو. مطلب وہ چبھ رہی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ چیز ججمنٹ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور تقویٰ پرہیزگاری، یہ صحیح بات ہے، یہ بری بات ہے. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سوال پوچھا گیا کہ مل اسم، اسم کیا ہے، گناہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز تمہارے دل میں چبھے تو اسے چھوڑ دو. فجورہا و تقواہا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے سوارا، پاک کر دیا. زکاہا، پاک کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہو گیا؟ وہ جس نے اسے پاک کر دیا. اب یہ قد جو آتا ہے عربک زبان کے اندر، قد جب ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کے ساتھ آتا ہے، یعنی پاسٹ ماضی کے تعلق سے جب کوئی بات ہے اس کے ساتھ قد آ جائے تو یہ اس معنی میں ہے یقیناً کے معنی میں، جیسے ان آتا ہے. یا اور ایک چیز اس کے اندر ایک اور معنی ہے کہ ہو گیا، مطلب ماضی قریب کے لیے آتا ہے کہ یقیناً کہ وہ آلریڈی ہو گیا. قد افلح، وہ آلریڈی کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہو گیا؟ من زکاہا، جس نے اسے پاک کیا. تو جو شخص اس نفس کو پاک کرتا ہے وہ کامیاب ہو گیا. افلح، فلاح پا لیا، اس نے کامیابی پا لی. کس نے کامیابی پا لی؟ جو من زکاہا، جس نے اسے پاک کیا. لیکن وہاں پہ بات نہیں ختم. وقد خاب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا. جس نے اسے بگاڑا وہ ناکام ہو گیا. پتا کیا چلا کہ نفس سنورتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے. ہاں، جو بگڑتا بھی ہے نفس، سنورتا بھی ہے. شیطان ایسا نہیں ہے، شیطان بگڑا ہوا ہی ہے، وہ بگڑا ہی رہے گا. لیکن نفس جو ہے، جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کبھی سنور سکتا ہے، کبھی بگڑ سکتا ہے. تو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو میرے بھائی میری بہنیں، یہ نفس کے تعلق سے بات ہے. ہمیں امید مل رہی ہے. کیا امید مل رہی ہے؟ کہ نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب الہام دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ججمنٹ دیا، صحیح اور غلط کا الہام کیا. اللہ تعالیٰ نے اسے اندر سمجھ دی صحیح اور غلط کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اسے پاک کرتا ہے، یعنی اسے پاک رکھتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا. یعنی اوریجنل اس کا پاک تھا کہ سارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں فطرت پر. یولدو کل مولود یولدو علی الفطرہ، کہ سب بچے پیدا ہوتے ہیں فطرت پر. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بچہ تو پیدا ہوتا ہے فطرت پر، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ماحول کے اندر جا کر اس کے ماں باپ اسے دوسرے راستوں پہ لے جاتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا، اسے پیوریفائی کیا. زکاہا، پتہ کیا چلتا ہے کہ نفس بگڑتا ہے، اس کو بار بار پاک کرنا ہوتا ہے. زکا، پاک کرنا.
پیوریفائی کرنا ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے. ماحول دنیا میں ہم، اور یہ دنیا الا ان الدنیا خضرۃ وحلوہ، یہ دنیا ہری بھری ہے، میٹھی ہے. یہ دنیا کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، انسان کی کمزوری کی وجہ سے انسان غلط راستے پہ چل پڑتا ہے. اس کا نفس بگڑتا بھی ہے، اس سے خطا ہوتی ہے، مسٹیک ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے من زکاہا، جس نے اسے پاک کیا. ایک بہت ہی پازیٹیو بات ہے، وہ کامیاب ہے جس نے اسے پاک کیا. یہ نہیں ہے کہ کبھی بگڑا ہی نہیں وہی پاک ہے. جو پیوریفائی کیا وہ پاک ہے. یعنی اس حدیث میں، اس آیت کے اندر وہ حدیث کا ریفلیکشن مل رہا ہے جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. سب آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تو توبہ کرتے ہیں یعنی کہ بار بار التوابون، جو توبہ کرتے ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ کبھی گرتے ہی نہیں ہیں، بگڑتے ہی نہیں ہیں، لیکن گرے، مسٹیک ہو گئی، لیکن بار بار توبہ کرتے ہیں، ہارتے نہیں ہیں، نا امید نہیں ہوتے ہیں. تو وہی لوگ کامیاب ہے. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا. اچھا، اس میں ایک بات ذرا غور کریے، جس نے اسے پاک کیا یعنی کہ ہم اور ہمارا نفس، اور ہم ہمارے نفس کو پاک کریں. تو یعنی ایسے بات ہے جیسے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کریں، جیسے کہ ہم الگ ہیں اور ہمارا نفس الگ ہے. ہمارے نفس ہے ہمارے اندر، لیکن اس کو ہمیں پاک کرنا ہے. اسی طرح ایک اور آیت پر غور کریے، سورہ النازعات میں، سورہ 79 کی آیت نمبر 40، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو روکتا رہا ہوا سے، خواہشات سے، جو بری خواہشات سے روکتا رہا، تو کیا ہے؟ وہ کامیاب ہو گیا. تو یہاں پہ نفس کو بری خواہشات سے روکنے کا ذکر ہے سورہ نازعات کے اندر. یہاں پہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا. میرے بھائی اور میری بہنیں، اب یہ اندر کی، انسان کے اندر کی سائیکالوجی کو ہم سمجھ رہے ہیں. یعنی آپ اس بات کو دیکھیے کہ جی، اس بات کو دیکھیے آپ کہ یہاں پر یہ نفس کے بارے میں جو ریالٹی ہے نا، کتنی کلیئر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کہ جیسے مثال کے طور پر شیطان کی تربیت میں جب نفس رہتا ہے تو کیا ہوا؟ قد خاب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا. یہ کیا ہے؟ ناکامیابی ہے. یہ ناکامی ہے. کیا ناکامی ہے؟ کہ ہم اس نفس کو بگاڑ دیں. تو یہ نفس جو ہے، ایک اور آیت میں ہم نے پڑھے تھے، ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کے آیت آئی تھی کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے. تو بگڑ گیا تو برائی کا حکم دے گا. قد خاب من دساہا. اور قد افلح من زکاہا، جب نفس سور جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہم پڑھ چکے ہیں 2 سورہ پہلے کہ اے وہ نفس جو مطمئن ہے، جو اطمینان سے ہے. تو وہ نفس کا وہ حال جو اطمینان میں ہے، قد افلح من زکاہا، کیا سنائی دے گا اسے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ہوگا کس کے ساتھ؟ وہ نفس کے ساتھ جو زکاہا. اچھا، کامیابی، یہ بہت بڑی بات ہے. کامیابی، کامیاب جو ہے دنیا کے لوگ کسے کہتے ہیں؟ گاڑی، بنگلہ، نام، شہرت، عزت، طاقت، بولے یہ کامیاب ہے. لیکن اللہ نے فرمایا قد افلح، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. تو نفس کو پاک کرنے والوں کے لیے کتنی خوشخبری کی بات ہے اس سورہ کے اندر. اور کیا بتایا گیا کہ وہ یقیناً کامیاب ہو گئے. مطلب ایسا نہیں کہ ہوں گے کامیاب، ہو گئے کامیاب. دے آر سکسیسفل. من زکاہا، جنہوں نے اسے پاک کیا. تو اب یہاں پہ یہ جو قسمیں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ قسم ہے اور جواب قسم. قسم کے بعد ایک ہوتا ہے جواب قسم، یعنی کس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے. ایک ہوتا ہے قسم کھائی جا رہی ہے، جو 7 قسمیں کس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے. یہ 7 قسموں کے بعد جواب قسم موجود ہے. جیسے کہ تفسیر القرطبی میں وہ کہتے ہیں کہ جواب قسم کیا ہے؟ یہ ہے کہ نفس کو جس نے پاک کیا وہ کامیاب ہے، جس نے نہ بگاڑ دیا وہ ناکام ہے. لیکن ایک چیز ہے، جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ پروف ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے جس چیز جو جواب قسم کے لیے، مقسم بھی اور مقسم علیہ، جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، وہ 7 چیزیں، وہ کیا ہے؟ وہ چیزیں جیسے کہ پروف ہے کس چیز کی؟ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی قسم کھا رہا ہے اور کوئی بات بول رہا ہے.
تو جو چیز کی قسم کھا رہا ہے وہ کیا بول رہا ہے اس کے لیے وہ قسم ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اللہ اس کے خاص مقام کو بھی بتاتے ہیں, لیکن ساتھ میں وہ قسم اور جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے دونوں کا ایک تعلق ہوتا ہے. اب یہاں پہ تعلق کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج کا ذکر آیا, ہاں, اور چاند کا ذکر آیا, غور کریے, اور دن کا ذکر آیا, رات کا ذکر آیا, آسمان کا ذکر آیا, زمین کا ذکر آیا. 6 چیزیں, سورج, چاند, دن, رات, آسمان, زمین, ایک طرح سے جیسے کانٹراسٹ ہے. اور پھر نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر 2 اس کے فجورہا و تقواہا دونوں کا ججمنٹ دیا, یہ ذکر ہوا ہے. اور اس کے اندر کیا ہے, وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا, وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا. یہ سب مثالوں کے بعد نفس کا ذکر آ رہا ہے, کانٹراسٹ, کہ یہاں پر دن رات آسمان زمین, اس سے پہلے سورج اور چاند, سورج چاند دن رات آسمان زمین, اور پھر اس کے بعد نفس کے اندر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یہ چیز ذکر ہے. تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کئی باتیں جو ہمیں سمجھنا ہے اس کے اندر. یہ مثال کے ذریعے غور کرنے والوں کے لیے کئی ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہوتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیا ہے, بڑا اسٹرانگ میسج دیا ہے کہ آپ دیکھیں گے دن رات کیسے ہارمنی سے چل رہے ہیں, ہاں, ایک کے بعد ایک سورج اور چاند چل رہے ہیں, دن اور رات, ہاں, آسمان اور زمین. اب یہاں پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ قد افلح من زکاہا, جو اپنے اسے پاک کرنا چاہیے, جو 2 راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, وہدیناہ النجدین, جیسے کہ پہلے کی سورہ میں آ چکا ہے, 2 راستے اللہ نے بتائے, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کی تفصیل یہاں پہ اس سورہ میں بتایا ہے کہ فجفالہمہا فجورہا و تقواہا, تو تمہیں ایک چیز کو روکنا ہے, ایک چیز پہ چلنا ہے. فجور جو برائی کی بات ہے اس سے رکنا ہے, اور تقوی پرہیزگاری بچنے کے والے راستے پہ آگے بڑھنا ہے. مطلب ایک چیز میں آگے بڑھنا ہے, ایک چیز سے رکنا ہے. فجورہا کو روکنا ہے, تقوی والی راستے پہ آگے بڑھنا ہے. تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا یہ 2 چیزیں ہیں, اب اس کو تم اللہ کے تابع کر دو, اللہ کے آگے سرنڈر کر دو. ہاں, وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا, وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا. اچھا, یہ بات بہت ضروری اس لیے ہے نا کیونکہ بعض لوگ اس کی ریالٹی نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کا نفس جو ہے نا, جو برائی کی طرف آپ کو بلا رہا ہے, اور کچھ وسوسے ہوتے ہیں شیطان سے, کچھ ہوتے ہیں نفس کے اندر سے آتے ہیں. ہاں, لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, برائی کا حکم دے رہا ہے, وہ برائی کا حکم دے رہا ہے. اب وہ سدھر سکتا ہے کیا؟ ہاں سدھر سکتا ہے. قد افلح من زکاہا, وہ سدھر گیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ قد افلح, تم کامیاب ہو گئے پھر تو, کہ وہ سدھر جائے. اب نفس کو کیسے سدھارے؟ اس کے تعلق سے بہت سی باتیں پوری قرآن و حدیث میں دی ہوئی ہیں, اور وہ باتوں میں سے جیسے ایک بات ہے کہ نفس کو کیا ہم نے ایک دیکھا, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اپنے رب کے مقام سے ڈرتے رہو, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنے دل کو, نفس کو خواہشات سے, ہوا سے روکتے رہو. یعنی ہم جب برائی کے راستے پہ اگر کوئی چلتا ہے تو وہ برائی کی وجہ سے چلنے سے اس کا نفس بگڑتا ہے, اتنا بگڑا, اور برائی پہ چلے اور بگڑا, اور برائی پہ چلے اور بگڑا. لیکن قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہو گیا جو اسے پاک کرتا ہے. ابھی بھی امید ہے کہ پاک کر دو اس کو چھوڑ دو گناہ کے راستے کو. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. اب اس کے بعد ایک بدترین قسم کے شخص کی بات آنے والی ہے, اور ایک قوم جس نے بدترین قسم کا گناہ کیا, جن کے نفس بدترین طور پہ بگڑے ہوئے تھے. ہاں, یہ بات ذکر ہے. اچھا, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کذبت ثمود بطغواہا, ثمود کی بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت, جھٹلایا, ثمود نے. کیوں جھٹلایا؟ بطغواہا, کیا وجہ سے جھٹلایا؟ اپنی سرکشی کے ساتھ. جو تغواہا, ان کی سرکشی کے ساتھ. کیوں جھٹلایا؟ یہ ان کی جو سرکشیاں تھی نا, جو ان کے گناہ تھے, یہ ان کی سرکشی جو تھی, اس کی بنیاد پہ اس کی وجہ سے انہوں نے جھٹلایا. ہاں, اس سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا. اگر وہ سرکشی نہیں کرنے والے ہوتے, حد کو پار کرنے والے نہیں ہوتے, تو پھر کیا ہوتا؟ وہ نہیں جھٹلاتے تھے. انہوں نے کیوں جھٹلایا؟ اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا. اب یہ بگڑے ہوئے نفس کی ایک ورسٹ مثال کہ کس طرح سے انہوں نے یہ تغواہا کی وجہ سے, ان کا وقت خواب من دساہا والا معاملہ تھا, وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا. تو یہ ناکام ہو گئے تھے. یہ تغواہا کی وجہ سے ان کا نفس بگڑا ہوا تھا.
اور وہ بگڑے ہوئے نفس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کام؟ کذبت، جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ سمود نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ اپنے رسول کو جھٹلایا. تو یہاں پہ رسول کو جھٹلایا یہ ذکر نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے یہاں پر. انہوں نے جھٹلایا. کسے جھٹلایا؟ اپنے رسول کو جھٹلایا. یہ انڈرسٹوڈ ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی بات کو انکار کیا. اب جب بھی اس طرح سے پچھلے نبیوں کی بات آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت دینے میں ان کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ پچھلے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. کچھ صرف مکہ کے مشرک اکیلے نہیں تھے کہ وہ جھٹلا رہے تھے. اور کس طرح سے پچھلے نبیوں نے سامنا کیا یہ جھٹلانے کا، کس طرح سے انہوں نے دعوت دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے دلاسا بھی مل رہا ہے، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا سپورٹ بھی پتا چل رہا ہے کہ کس طرح سے ہوا. اب یہ سمود کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے تغواہ، اپنی سرکشی کی وجہ سے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا. اللہ اکبر. آگے دیکھیے، یہ بیہائنڈ دا سین والا کام ہے، یہ نفس والا معاملہ بیہائنڈ دا سین ہے. انہوں نے جھٹلایا، کس وجہ سے جھٹلایا؟ تقواہ کی وجہ سے جھٹلایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذم بعث اشقاہا. ہاں، اذم بعثا، جب اٹھا، ام بعثا اٹھا. ہاں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ام بعثا یعنی کہ اس کا مطلب ہے بھیجنا اور اٹھنا، لیکن ام بعثا باب انفعال سے ہے، تو اس کے اندر مطلب ہے اندر سے خود سے جب ہوتا ہے نا تو باب انفعال سے آتا ہے. تو یعنی وہ اشقاہا، ان کا جو بدترین جو شخص تھا، مطلب سب سے بدبخت تھا، سب سے بڑا جو بدبخت تھا، ورسٹ پرسن تھا ان کا، اشقاہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سمود نے بھیجا جب وہ ان میں اٹھ کھڑا ہوا. کون اٹھ کھڑا ہوا؟ اشقاہا، ان کا بدترین. امباثا لفظ سے میں بتا رہا ہوں، امباثا لفظ ایکچولی کا مطلب ہے، جو بھلے انگلش والے نے ترجمہ سینٹ فورتھ کیا ہے، ہاں، لیکن یہاں پہ عربک کے حساب سے امباثا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ خود کھڑا ہوا، اٹھ کھڑا ہوا. کون؟ اشقاہا. اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ برے لوگ بھی سب ایک لیول کے نہیں ہوتے. برے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ سمود کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے جھٹلایا تھا، کذبت، جھٹلانے والی قوم، سمود کی بات ہو رہی ہے. لیکن ان کے اندر اشقاہا جو ان کا بدترین شخص ایک تھا، یعنی کہ برے لوگوں میں سب سیم لیول نہیں ہے، ان کے اندر بھی بدترین بھی کوئی ہوتا ہے. اشقاہا، ان کا بدترین، ہاں، سب سے بدبخت. اور تفسیر کے اندر اگر دیکھیں گے آپ کو اس کا نام بھی ملے گا، یہ اس کا نام کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذکر نہیں کیا ہے. ہاں، یہ قدار بن سلیف، ہاں، یہ وہ شخص تھا جس نے اونٹنی کا قتل کیا. تو یہ سمود کا لیڈر تھا، اور یہ چیز کا اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ فنادوا صاحبہم فتعاطى فعقر، کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا اور وہ فتعاطى، اور وہ کھڑا ہوا اپنی تلوار لے کر، فعقر، اس کا قتل کر دیا. کس کا؟ اونٹنی کا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم بری تھی، لیکن اشقاہا جو ان کا بدترین شخص تھا وہ اذن بعث اشقاہا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال لهم رسول اللہ، ان سے کہا، ان سے کہا ان کے رسول نے. یہ نہیں کہا ہے کہ صالح نے کہا، صالح علیہ السلام جو ان کے رسول تھے، فقال لهم رسول اللہ، ان کے رسول نے کہا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. ہاں، اللہ کی اونٹنی ہے. ناقۃ اللہ عربک زبان کے اندر یہ جو نصب ہے، جو فتح آیا نا ناقۃ، تو یہ خاص اس طرح سے کب آتا ہے؟ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ناقۃ یہ فتح آنے کی وجہوں میں سے ایک وجہ ہے جب یہ اس طرح سے یہ تاکید ہو، یہ ناقۃ اللہ، ہاں، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. اس کے اندر جیسے مثالیں آپ کو کئی ساری ملے گی کہ اس کی مت کرو، اس کو کچھ مت کرو. تو بیویئر آف، اس کی میننگ کیا ہے؟ ناقۃ اللہ، یعنی کہ آگاہ ہو جاؤ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اچھا، اونٹنی کی کہانی آپ کو پتا ہے نا کہ یہ اونٹنی آئی تھی پہاڑ کو پھاڑ کر کے. انہوں نے ایک معجزہ مانگا، کہا کہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکل کے آئے ایسے ہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ڈیمانڈ کو پورا کیا. وہ پہاڑ کو پھاڑ کر کے اس کے اندر سے ایک اونٹنی باہر نکلی تھی. یہ معجزے کے طور پہ آئی ہوئی اونٹنی تھی. اور یہ اونٹنی کا معاملہ کیا تھا کہ ان کے پاس جو پانی تھا یہ پورا خود پی جاتی تھی، یہ خود پی جاتی تھی. اسی لیے ایک دن اونٹنی پینے کے لیے تھا، ایک دن ان کے باقی جانور پیئیں گے، لیکن اتنا پانی پیتی تھی اور اتنا دودھ دیتی تھی ان کو، اتنا دودھ دیتی تھی. تو یہ بدبخت شخص نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ کھڑا ہوا. کس چیز کے لیے کھڑا ہوا؟ مارنے کے لیے کھڑا ہوا. تو اب روکنے کے لیے کون؟ صالح علیہ السلام. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. وہ سقیاہا، اور اس کا پینے کا پانی ہے، مطلب اس کا پانی ہے. یہ پانی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دیا ہے، یہ پانی جو دیا ہے یہ اس کے لیے دیا ہے. وہ سقیاہا، اس کا جو پینے کا پانی ہے، اس کا دن ہے، اس کا وقت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی
کہ صالح علیہ السلام نے کس طرح سے ان کو سمجھایا ناقۃ اللہ. اور دیکھیے یہ بات سے ہم ایک اور چیز سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی اونٹنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کعبہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ. ہاں تو یعنی کعبہ کا مقام بتایا گیا ہے. جب کعبۃ اللہ, کعبہ کو اللہ کا گھر بیت اللہ کہا گیا تو کعبہ کا مقام بتایا گیا ہے. ہاں اسی طرح یہ اونٹنی کا مقام بتایا گیا ہے کہ اونٹنیوں میں سے اس اونٹنی کا خاص مقام بتایا گیا ناقۃ اللہ. جب اسے کہا گیا ناقۃ اللہ کی, اللہ کی اونٹنی, مطلب اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی. ہاں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ اس کا مقام بتانا مقصد ہے, ناقۃ اللہ وسقیاہا, اور اس کا پینے کا پانی. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جو بھیجا, اونٹنی کو بھی بھیجا, اس کے پانی کا بھی اللہ تعالیٰ نے, یہ انتظام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا. تو صالح علیہ السلام روک رہے ہیں. اور یہ دیکھیے بدترین قسم کا معاملہ کس وجہ سے, پوری قوم کا معاملہ کیا تھا, کیوں انہوں نے ایسے ایسے کام کیے, بتقواہا, اپنی سرکشی کی وجہ سے. اور ان کے اندر جو ہے بدترین اشقاہا, وہ ورسٹ قسم کا شخص, وہ یہ کام کرنے والا تھا. کیا کرنے والا تھا؟ اونٹنی کو مارنے والا تھا. اور صالح علیہ السلام نے کیا کہا, ناقۃ اللہ وسقیاہا, کہ اللہ کی اونٹنی ہے, اس کا پانی ہے. فکذبوہ, انہوں نے انہیں جھٹلا دیا. کن ہے؟ صالح علیہ السلام کو, ان کو جھٹلا دیا. فعقروہا, اور اسے کاٹ دیا, اس اونٹنی کو کاٹ دیا. تو آپ یہ دیکھیں گے یہ جو اونٹنی کو کاٹنا, جو کاٹنے کے اندر جو یہ طریقہ ہے کاٹنے کا, عقروہا, یہ ایک درد والا طریقہ ہے. ہاں فعقروہا, یہ ایک بہت درد اور تکلیف والا طریقہ ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ اونٹ کو مارنے میں یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے, یہ میں نے تفسیر میں جو بات آپ کو ذکر کیا تھا نا کہ کس طرح سے پتھر میں سے, پہاڑ میں سے نکل کے آئی تھی. ہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے قتل کر دیا اللہ کی اونٹنی کا. اس سے کیا پتا چلتا ہے, یہ اللہ کی نشانی تھی, اللہ کی بھیجی ہوئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خاص ایک معجزہ ان پر, انہیں تاکہ ان کو پتا چلے, ایمان کی دولت ان کو ملے. یعنی اوپن میریکل دیکھ کر کے جھٹلانے والے لوگ ہیں. فعقروہا, لیکن انہوں نے کیا کیا, کاٹ ڈالا. اور پھر کیا ہوا, ان پہ سزا آئی. یہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی واضح اوپن نشانی کو جھٹلانا, دیکھ کر کے سمجھ کر کے انکار کرنا, نبی کا انکار کرنا, فکذبوہ, نبی کا انکار کرنا, اور پھر اللہ تعالیٰ کے نشانی کے ساتھ میں اس طرح سے کھلواڑ کرنا اور سمجھنا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہلاکت ڈال دی ان کے اوپر. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہلاکت ڈال دی, انہیں ہلاک کر دیا. ربہم بذنبہم, ان کے گناہ کی وجہ سے, جو انہوں نے گناہ کیا. تو گناہ کے اندر ذنبن یہ سنگولر ہے لیکن اسم الجنس ہے, یعنی ان کے جو گناہ تھے بہت سارے, ہاں اس کے لیے, گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا, دم علیہم ربہم, ان کے اوپر سزا اللہ تعالیٰ نے بھیج دی, ان کے لیے ہلاکت بھیج دی, بربادی بھیج دی ان کے لیے. فسواہا, ان کو برابر کر دیا. اب یہ سوا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری بار آ رہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ہم نے پڑھے تھے, اور یہاں پہ پھر سے سواہا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر کر دیا. مطلب یہ پوری جو قوم بستی تھی, یہ سب لوگ کیا ہو گئے, سب تہس نہس ہو گئے, سب ختم ہو گئے, پورا بستی فلیٹ ہو گئی. ہاں بستی فلیٹ ہو گئی, یعنی کہ پوری طرح سے ان کی عمارتیں, پوری ساری ان کی بلڈنگیں, ان کا غرور, ان کا گھمنڈ, ان کی اکڑ, ان کی کلچر, سویلائزیشن, XYZ, سب کے سب سواہا کے اندر برابر ہو گئے. سے مراد یہ کہ ابھی ختم ہو گئے ان کی سارا فتنہ, فساد, ان کی برائی, ان کا ساری چیزیں سواہا, سب لیول ہو گیا, وہ سب لیول ہو گیا. فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم, ہاں اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں کہا, اور وہ یخافو یعنی وہ نہیں ڈرتا, ولا یخافو وہ نہیں ڈرتا, عقباہا اس کے انجام سے. مطلب انجام سے وہ نہیں ڈرتا. کیا انجام؟ جیسے مثال کے طور پہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کرتے ہیں پھر سامنے والے کا ریٹیلیشن آتا ہے. تو نہیں, اللہ تعالیٰ وہ انجام سے نہیں ڈرتا. کیا انجام؟ کہ تم انسان کیا کرو گے, ہاں تم لوگ کیا کرو گے. فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. تو جیسے کوئی بدلے میں اللہ تعالیٰ کو ریٹیلیٹ کر سکتا ہے کیا, ارے تمہاری حیثیت پہچانو, ہم ہے کون. اللہ تعالیٰ چاہے کہ ایک زمین ختم ہو جائے, ایک بستی ختم ہو جائے, کوئی مشکل چیز نہیں اللہ کے لیے. کن فیکون, ہو جائے اور ہو جائے. تو اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے, کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے.
سمجھنے والی بات کیا ہے میرے بھائی میری بہنیں، کہ یہاں پہ انسانوں کا جو غرور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، انسان کی کمزوری بتائی گئی. اور ایک اور چیز سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سزا جب دیتا ہے جو ان کے گناہوں کی وجہ سے، بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، جو ان کے کذبوہ، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، تو یہ ساری جو چیزیں واضح دیکھ کر کے انکار کرنے کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈرتا نہیں کانسیکوینسز کے تعلق سے. جیسے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہوتے ہیں نا فینٹ ہارٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ سزا دے کر کسی کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کر کے ان کو وہ کرنے نہیں آتا ہے. انسانوں کا یہ معاملہ ہے. ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چیز جو جس لائق ہے اس کو وہ چیز دے گا، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی انجام کے تعلق سے اللہ ڈر نہیں. اللہ غنی عن العالمین، عالمین سے غنی ہے. انتم الفقراء، تم فقیر ہو اللہ کے آگے. ہمیں اپنی حیثیت سمجھنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے خلاف جائیں گے تو ہم بھی بچیں گے نہیں. اب یہ تھا معاملہ، ایک مثال صرف نفس کے بارے میں جو بات کہی گئی، اور ایک مثال سمجھنا کیا ہے ابھی سنو. جب کئی لوگ بولتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی میریکل کیوں نہیں بھیج دیتا، معجزہ، ایسا کچھ معجزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیمانڈ کرتے تھے لوگ کہ آسمان سے جا کر کے سیڑھی لگاؤ، ہاں یہ ریگستان کو باغ بنا دو، سونا چاندی لے آؤ، اس میں سے وہ لے آؤ، ہاں کیا لے آؤ، ہیرے جواہرات لے آؤ. ہم لوگوں کی لائف سٹریم میں ایسے بعض لوگ نان مسلمز وغیرہ آئے ہیں، کہتے ہیں کچھ ایسا معجزہ کرو تو ہمیں سمجھ میں آئے. عقل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل نہیں دی ہے. دیکھ نہیں سکتے ہو، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی ہے، دیکھ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 2+2 کرنے نہیں آتا ہے تمہیں، 2+2 نہیں کر سکتے ہو. تمہارے سامنے کلیئر کٹ دکھ رہا ہے کہ آسمان و زمین کا ایک ہی مالک ہے، اس کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتے ہو. اپنے غرور میں زندگی گزاروں گے، اس کا انکار کروں گے دیکھ کر کے. مطلب تم اتنا نہیں کر سکتے ہو اور بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور کلیئر کیوں نہیں دیتا. کیوں معلوم ہے نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر کلیئر جیسے سمود کے ساتھ ہوا، ان کے پیغمبر نے ان کو پیغام دیا، سمجھایا، انکار کیا، آخر میں لوگوں نے کہا کہ اونٹ لے آؤ، ایمان لے آئیں گے، لے آیا، آ گیا، انکار کیا. پھر بھی یہ کیا تھا؟ بتقواہا، ان کا نفس کیا تھا؟ بگڑا ہوا تھا. اب سنو اور سوچو، میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اب ذرا سوچو. آج اگر واضح اوپن چیزیں آ جائے، بھئی آسمان اور زمین کا مالک ہے اللہ، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی بولے کہ بھائی تم اسلام کی بات کہہ رہے ہو تو اسلام کے اندر چلو ایسا کرو ہیروں کی بارش ہو جائے، سونا نکل کے آ جائے. ہو سکتا ہے؟ تم اسلام کی آسمان و زمین کے مالک کی بات کر رہے ہو. للہ ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان و زمین کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی کی ہے بادشاہت. یہ کرو وہ کرو، آپ بولو آ گیا، اوپن آ گیا، تو نفس سدھر جائے گا تمہارا؟ اگر بگڑا ہوا نفس ہے تو سدھر جائے گا کیا؟ ہاں، اگر بتقواہ والا معاملہ تمہارا بھی ہے، بتقواہ سرکشی کی وجہ سے نفس بگڑا ہوا ہے، برے کام کیے ہو، انکار کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، حق کو دیکھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں، آنکھیں بند کرنا ہے، تمہارا نفس بگڑا ہوا ہے اور تم بھی وہی کرتے ہو، کذبت، جیسے سمود نے کیا ویسے تم بھی کر دیتے ہو، تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا. اگر اوپن نشانی کا انکار کرتے ہو، واضح کلیئر بات کا، تو کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، کیونکہ تم نے اوپن چیز کا انکار کیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریون نے جب اللہ سے مانگے، جب ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان آ جائے، کہتا کہ ہم اس میں سے کھائیں، ہاں، اور اپنے دل کو اور اطمینان ملے. تو ان کو کیا کہا گیا کہ اس کے بعد جو اگر کسی نے انکار کیا تو اس کے اوپر تو بدترین قسم کا عذاب آئے گا، بدترین قسم کا عذاب آئے گا. نیک لوگوں کے ساتھ میں تھا، پھر انکار کیا تو بدترین لوگ قسم کا، واضح معجزہ دیکھا پھر بھی انکار کیا تو بدترین قسم کا عذاب آئے گا. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ایگزام دیا ہے کہ تم دیکھو، سمجھو، ہاں قبول کرو. ایک انسان کو وقت لگتا ہے، ایک وقت لگتا ہے سدھرنے میں، دیکھنے میں، سمجھنے میں. بگڑے ہوئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، معلوم ہے کتنی بار بگڑے لوگ جن کا نفس بگڑا ہوا تھا وہ کئی بار زندگی میں آ جاتے ہیں، مشکلیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پریشانی پہ معافی مانگتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں. رات میں کبھی سدھر جاتا ہے آدمی، بگڑا ہوا انسان بھی سدھر جاتا ہے، دل پلٹ جاتا ہے. آپ دیکھو گے سخت دل قسم کے لوگ بھی دکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ تو ایسا آدمی تھا، کیسا چینج ہو گیا، ایسا دکھتا ہے، معلوم ہے. تو اللہ کی حکمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے انسان کو. انسان سمجھتا ہے وقت برا ہے اس کے لیے، لیکن وہ وقت اچھا ہوتا ہے جو انسان کو وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ.
اور اللہ وہی کرتا ہے جو بیسٹ ہے انسان کے لیے. تو یہاں پہ ایک مثال ہمارے سامنے ہے بگڑے ہوئے نفسوں کی مثال, کہ ان کا نفس بگڑا ہوا تھا, ان میں بدترین قسم کے انسان کی بات آئی کہ کوئی بدترین بھی ہوتا ہے, اور کوئی بدترین تب تھا, وہ زمانے کا بدترین تھا, آج کے زمانے کا بھی تو کوئی بدترین ہو سکتا ہے. ہاں, اشقاہا, جو ورسٹ قسم کا انسان تھا, تو آج کے زمانے کے بھی کوئی ورسٹ بن سکتا ہے. اپنے شہر کا, اپنی گلی کا تو ورسٹ بن ہی سکتا ہے. کوئی انسان اپنی گلی کا ورسٹ انسان بن سکتا ہے, اپنی بلڈنگ کا ورسٹ انسان بن سکتا ہے, اپنے شہر کا بھی ورسٹ انسان بن سکتا ہے, کنٹری کا بھی اور دنیا کا بھی ورسٹ انسان بن سکتا ہے آج کے زمانے کا. تو یہ اس زمانے کا یہ ورسٹ انسان تھا, اشقاہا, وہ قوم کا, سمود کے قوم کا ورسٹ. ہاں, تو کیا کیا اس نے جو کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نشانی کا, ڈائریکٹ معجزے کا اللہ تعالیٰ نے, کہ اس نے اس کا قتل کیا, قتل کر دیا. تو صالح علیہ السلام نے سمجھایا, ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی ہے, پھر بھی کیا تھا, نہیں سمجھا. تو یہ نصیحت ہے ہم سب کے لیے ہمارے نفسوں کے تعلق سے, کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو, کیونکہ یاد رکھیے گناہ جو ہوتے ہیں نا کفر کی طرف لے آتے ہیں. گناہ کی وجہ سے دل کے کالے کالے نقطے آتے ہیں, پھر بعد میں کیا ہوتا ہے, صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے یہ کالے نقطوں کی وجہ سے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس کا دل پورا کالا ہو جائے تو کلکوز المجفف, اس کا الٹی ہوئے برتن کی طرح اس کا حال ہوتا ہے. ہاں, لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, نہ معروف کو سمجھتا ہے نہ منکر کو سمجھتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ, کہ معروف کیا ہے, صحیح کیا ہے نہیں سمجھتا ہے, منکر کیا ہے, برا کیا ہے نہیں سمجھتا ہے, الا ما اشرب ہواہ, سوائے وہ جو اس کی خواہشات میں آ جائے. میری خواہشات کے حساب سے یہ صحیح ہے نا, یہ صحیح, اور خواہشات کے حساب سے غلط ہے, یہ غلط. اس کے اندر حق اور باطل, یہ حق ہے اس لیے صحیح, یہ سچ ہے اس لیے صحیح, یہ غلط ہے اس لیے غلط نہیں, مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے یہ صحیح, مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے غلط. اس کی خواہشات رہ جاتی ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے, نفس جب بگڑتا ہے, قد خاب من دساہا. اب ہم سب کے سامنے بات یہ ہے, ہماری زندگی کی سٹرگل ہے میرے بھائیوں میں بہنیں. تزکیہ نفس کے لیے اللہ کی کتاب میں, قرآن میں ایسی عبرتیں ہیں, نصیحتیں دل کو ہلانے والی, تاکہ دل پاک ہو جائے. میں آپ کو کچھ باتیں اس کے کانٹیکس میں بتا رہا ہوں تاکہ دل پاک ہو جائے, ہاں, ہم سمجھ جائیں. نہیں تو یہ دیکھو آسمان کو, سورج کو دیکھو, اپنی بات کیا کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کے سورج کو دیکھو, ہاں, اس کے بنائے ہوئے سورج کو دیکھو, کیسے اس کی روشنی کو دیکھو, سورج کی روشنی. اور بعض علماء اکرام نے, مفسرین نے, یہ سورہ میں نفس جو بتایا ہے نا, نفس کو کمپیر کیا ہے سورج سے, کہ نفس جب پاک ہو جاتا ہے, چمکتا ہے, ہاں, تو یہ سورج جو چمک رہا ہے, ہاں, والقمر اذا تلاہا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا, کیسے کنٹرول کر رہا ہے. تم سرکشی کر کے کہاں جاؤ گے, تم اگر تقواہا والا راستہ لو گے تو سورج اور چاند جب اللہ کے کنٹرول میں, تمہیں کیا لگتا ہے تم بچ کے دور بھاگ کے جا سکتے ہو؟ جس نے رات کو بنایا, دن کو بنایا, ہاں, دن کو بنایا, رات کو بنایا, آسمان کو بنایا, اتنے بڑے آسمان کو بنایا, اور جو زمین کو بنایا اور جو اس کو پھیلایا, وہ تمہیں نہیں پکڑ سکتا. وہ سمود کے ساتھ جیسا معاملہ ہوا ایسے تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا. اور یہ تو دنیا میں ہوا, آخرت کا معاملہ, قیامت کا دن دور نہیں ہے. جس نے اتنی بڑی دنیا کو بنایا وہ کیا پھر تمہیں نہیں بنا سکتا؟ یہ ساری باتیں ہم سب کے غور کرنے کے لیے, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن پڑھتے رہیے. یہ سورہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کی میننگ پر غور کریں گے تو آپ کو اپنی عبرتیں, نصیحتیں اور ملتی رہے گی. تو یہ چند باتیں ہیں ہم نے آج کی اس قرآن سٹڈی میں دیکھے. اب ہم کچھ سوالات لے لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر قرآن سٹڈی کی کلاس کو اینڈ کریں گے. کوئی غیر محرم کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ تو غیر محرم کو دعوت دینے میں 1 to 1 نہیں دینا چاہیے, کیونکہ ایسی کتنی زندگیاں ہیں جو برباد ہو گئی ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو دعوت کے جذبے سے شروع کرتے ہیں اور یہ خطرے کو نہ پہچاننے کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. جب بھی کوئی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے, شیطان. ہاں, کتنی کیسز ہے ایسے کہ شیطان اچھے کام کے اٹریکشن سے بلاتا ہے اور برباد کر دیتا ہے. تو اسی چیز سے اس کو موقع ہی نہیں دینا چاہیے. سمجھدار انسان وہ ہے جو شیطان کو موقع نہ دے. ہاں, تو اسی وجہ سے 1 to 1 نہیں دے سکتے. کیسے دے سکتے ہیں؟ یا تو گروپ میں دیں گے, پبلکلی بات کر سکتے ہیں, گروپ میں دیں گے, پبلکلی دیں گے. ہاں, یا تو کوئی مرد ہو جو مرد سے بات کرے, عورت ہو عورت سے بات کرے, کسی سے کنیکٹ کرنا, ان کا نمبر دے دینا, ان کو کنیکٹ کر دینا کہ یہ بھائی کو آپ کال کرو, محرم کو کہے. مثال کے طور پہ کوئی بھائی اپنی بہن کو دے دے, اپنی بیوی کو دے دے کہ یہ لیڈیز سے بات کریے آپ, اور کوئی بہن اپنے بھائی کو دے دے, یا کوئی بھائی تک میں پیغام پہنچائے کہ یہ فلاں بھائی تک سے کوئی بات کرے. تو ذریعہ بن سکتے ہیں, ذریعہ بن سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹلی بات کرنے میں آج کل تو آپ کو پتا ہے کیا کیا چیز چل رہی ہے.
آج کل کیا ہوتا ہے کہ بعض ایسے بھی غیر محرم ہوتے ہیں جو اردو میں ان کو بات کرنے ٹرین کیا جاتا ہے کہ تم جاؤ تھوڑا اردو میں بات کرو، تھوڑا اچھی اچھی باتیں کرو. پھر کوئی لڑکی ہے وہ، کیونکہ ایک بہن کا نام دکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بہنوں والا سوال پوچھ رہی ہیں. تو ایسا آج کے زمانے میں بہت ہو رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسے بات کرو، السلام علیکم کہو، انشاءاللہ کہو، ہاں یہ سب باتیں کہو. پھر وہ ان کو لگے گا اس کا دل بہت اچھا ہے، اسلام کی طرف بہت سافٹ ہے، تو اس کو دعوت دینے وہ لڑکی شروع کرے گی اور پھر اس کو پیار کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرو. اور ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. خاص ایسے لوگ ہیں ان کو فائنینشیل سپورٹ دیا جا رہا ہے، ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے. تو ایسی چیزوں میں ہماری بہنوں کو بہت آگاہ رہنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے شیطان کو. یعنی کیا ہے نا، کوئی راستہ جب اسلام نے روک دیا نا، وہ راستے سے ہی دور رہو، یہی سے سمجھداری ہے. اللہ سے دعا ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. رومن میں قرآن کی تفسیر بتائیے سر. رومن میں احسن البیان ہے نا، بہترین ہے احسن البیان، رومن میں اویلیبل ہے. ہاں جی. اور کوئی سوال؟ ہم 3 سوال لیں گے اور پھر کلاس کو اینڈ کریں گے. کسی کو سوال پوچھنا اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے؟ لاسٹ اینڈ فائنل کال. جی موضوع سے ریلیٹڈ اوپن سوال جواب نہیں ہے یہ. جی سوری، میوٹ کریے، پھر سے اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ شام، سورہ ابھی جو سورہ پڑھے اس کا زیادہ عشاء میں پڑھنا بہتر ہے کیا؟ آپ سے وسلم، ہم نے سنا ہے کہ آپ سے وسلم عشاء میں اکثر یہ سورہ پڑھا کرتے تھے. اچھا نہیں، مجھے اس کی دیکھنا ہوگا، دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اگر مل گئی میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ ہاں یہ حدیث، ہاں بتائیے کیا بول رہے ہیں آپ؟ سورہ شمس یہ عشاء میں آپ سے وسلم ہم نے سنا ہاں ہے زیادہ پڑھا. سنن نسائی کی حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ یہ پڑھا کرتے تھے. جی سورہ سنن نسائی کی حدیث نمبر غالباً 999 ہے، اس میں بات دی گئی ہے. بالکل صحیح، عشاء کی نماز میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جو اذکار ہوتے ہیں، مطلب جو اللہ کے نام جو لیے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے یا کبھی جو پڑھیں آپ سر کی تکلیف کے لیے یا نور پڑھیں، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اور مطلب جوڑا باندھ کے نماز جو ہے وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ کون سی یہ نماز؟ بس جوڑا باندھ کے نماز، جوڑا باندھ کے ہاں 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 مطلب جو عورتیں جوڑا باندھ لیتی ہیں جی جی اس جی جی میں جی نماز جی ہوتی ہے یا نہیں؟ جی اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ ہولڈ کریں. جہاں تک یہ پہلا سوال تھا آپ کا کہ یہ اللہ کے ناموں کے تعلق سے بعض لوگ جو فکس کر دیتے ہیں نا کہ یہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو یہ نام اتنی بار پڑھو، 500 بار پڑھو، 100 بار پڑھو. پوری بکس ملتی ہے آپ کو ریڈی میڈ. یہ 100 جی بار، یہ 500 بار، یہ 1000 بار، یہ 151 ٹائمز. تو یہاں پہ کئی پرابلمس ہیں. فرسٹ آف آل یہ ذکر کے اندر آپ یاد رکھیے ذکر عبادت ہے، اور ذکر کے اندر کوئی چیز کیا ہم اپنی طرف سے خود سے نکال سکتے ہیں کیا کہ یہ ذکر کرتا ہوں میں؟ تو وہ ذکر ہم کسی چیز کے لیے فکس بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ کسی چیز جی کے لیے فکس نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ کرو، اور یہ فلاں بزنس میں برکت کے لیے یہ پڑھو. تو وہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تو ہم کر سکتے ہیں. ہاں کوئی جی اگر اللہ کو پکارنے کے لیے، دعا میں پکارنے کے لیے یا رحمان یا رحیم، ہاں یا رزاق، ابھی رزق کے لیے میں دعا کر رہا ہوں یا رزاق میرے رزق میں برکت عطا فرما، جی کر سکتے ہیں. لیکن کوئی فکس کر دے کہ یار یہ فلاں نام اتنی بار پڑھو، وہ نمبر جو ہے نا وہ غلط آ جاتا ہے. کیونکہ نمبر جی اگر کوئی فکس کرتا ہے، یہ 7 چیزیں ہیں، نمبر ہو، ٹائم ہو، اس کی جگہ ہو، اس کا کوئی کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ. بعض لوگ بتاتے ہیں کہ گھٹلی پہ پڑھو، اس چیز پہ پڑھو. ہاں تو جی کوئی طریقہ ہو خاص، یا کوئی مٹیریل کبھی بولتے ہیں کہ مٹیریل یہ رہے، اور کوئی اس کا سبب، اس کی وجہ، جو وجہ بتاتے ہیں نا کہ یہ چیز کے لیے جی یہ جی کرو، جی یہ چیز کے لیے کرو، وجہ ہے.
اور اس کی کوئی خاص ترتیب ہوتی ہے. یہ 7 چیزیں اگر فکس کرتے ہیں تو ہمیں دلیل چاہیے قرآن حدیث سے. قرآن حدیث میں دلیل ہے تو اچھی بات ہے, سب لوگ کریں گے, اور نہیں ہے کیونکہ نہیں ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں کا اگر ہم پوچھتے ہیں نا کہ اس کی کیا دلیل ہے, تو بولتے ہیں تجربے سے معلوم پڑا. اب تجربہ تو صحیح غلط دونوں ہوتا ہے نا دنیا میں اچھے برے دونوں تجربے ہوتے ہیں. جیسے کوئی شخص ہے جو مورتی سے مانگ رہا ہے, اس کو مل گیا, دینے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن اس کا تجربہ تو دنیا آزمائش کی جگہ ہے, اس کا غلط تجربہ تھا وہ. تو تجربے دلیل نہیں بن سکتے, دلیل قرآن اور حدیث ہو سکتے ہیں. اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ ایک چیز ہے جس کے اندر ذکر کا جو چیپٹر ہے, اس کے اندر ایک ذکر کی نام کی ذکر جو کتاب ہے اس کے اندر ایک چیپٹر آتا ہے, ایک چیپٹر ہے مطلب ایک حصہ ہے اس کا جس کا نام ہے رقیہ. تو رقیہ کس چیز کے لیے؟ جن جادو کے لیے ہے اور بیماری کے لیے. تو رقیہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ رقیہ میں پڑھ سکتے ہو. ذکر کے اندر ایسا نہیں کہ کوئی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے اپنی طرف سے, نہیں نکال سکتا ہے, لیکن رقیہ کے اندر اجازت دی کہ پڑھ سکتے ہو کہ معلوم یکن فی شرک, اس کے اندر جب تک شرک نہ ہو, کوئی حرام چیز نہ ہو, تب تک رقیہ کے اندر اجازت دی گئی ہمیں. ہاں تو یہ ہمیں ملتا ہے رقیہ کے تعلق سے. مطلب رقیہ میں اللہ کے نام لے سکتے ہیں, مطلب یہ نہیں, رقیہ کے اندر بھی مطلب یعنی اس بات طرح نہیں سے سمجھ پائی. جی جیسے بعض آیتیں بتاتے ہیں بعض لوگ کی یہ آیت پڑھ لو, اب اس کی دلیل قرآن حدیث میں نہیں ہے, لیکن رقیہ کے طور پہ کیونکہ اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن دے دی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, لا باس بالرقیہ ما لم یکن فیہ شرک, کہ رقیہ میں حرج نہیں ہے جب تک اس میں شرک نہ ہو. تو اس کے اندر اجازت ہے, لیکن عام رقیہ کا چیپٹر کہیں پہ بھی فٹ نہیں ہوتا ہے, وہ ذکر کے اندر نہیں لا سکتے. ذکر کے اندر ایک ٹائپ کا جو ذکر ہے رقیہ کے طور پہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اجازت ہے, لیکن اس کے اندر بھی ہم علماء سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس میں بہت احتیاط برتتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو تھوڑا سا موقع ملے تو بدعت میں پہنچ جاتے ہیں سیدھا. ہاں تو اس کے اندر میں نے آپ کو بات سے کر دی. جی جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال جو آپ نے پوچھے تھے نا جوڑی باندھنے کے تعلق سے, میرے پاس کا ایک حوالے کے ساتھ ایک پاور پوائنٹ ریڈی تھی, میں وہ کھولتا ہوں 2-4 منٹ میں اور بتاتا ہوں. تب تک کوئی اور سوال ہو, آخری سوال لے سکتے ہیں, یہ سیکنڈ لاسٹ سوال لے لیں گے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہر نماز میں یہ اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اجرنی من النار, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, پڑھ سکتے ہیں یہ نماز کے بعد؟ یس, نماز کے میں بعد, سجدے میں. نہیں نماز کے بعد جب تسبیح وسبیح پڑھتے جب. جی نماز کے بعد کے اذکار دیے ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب اگر آپ ہر نماز میں پڑھیں, کیونکہ میں نے سیم سوال ڈسکس کیا تھا ایک شیخ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں, تو میں نے ان سے جو یہی بات ڈسکس کی تو یہی کنکلوژن سمجھ میں آیا, وہ یہ کہ اگر نماز کے بعد فکس کوئی کرے گا تو وہ جو اذکار ہے نماز کے بعد کے اذکار ہے اس کے جیسا ہی ہو جائے گا نا. وہ اگر فکسڈ کرے گا کیا ہوگا, ایک ایسی بات آ جائے گی فیلنگ کہ جیسے کہ نماز کے بعد کے اذکار میں سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بھی ہے, حالانکہ وہ نہیں ہے. تو وہ آپ کبھی بھی کرو, دن بھر میں کبھی بھی کرو, سجدے میں پڑھو, دعا میں, لیکن کوئی چیز ایسے جو فکس ٹائم ہے نا اس کے ساتھ جب فکس کر دیتے ہیں ٹائم کے ساتھ, تو پھر وہ بدعت ہونے کے ایک سٹیج پہلے ہے بس. ہاں اوکے, آپ تو اس کو آپ یا کبھی پڑھ لیے, کبھی کوئی ایک آدھ بار پڑھ لیے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن لازم کر دینا وہ نہیں صحیح ہے. اس کی ایک مثال جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کوئی لازم, جیسے لوگ کرتے ہیں نا فرض نماز ختم ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے, اور وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کے اذکار پڑھا کرتے تھے. اور لوگ کیا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اور پھر امام صاحب ہاتھ اٹھا کے چند الفاظ پڑھتے ہیں, وہ لوگ پیچھے ہوتے ہیں, امام صاحب ہاتھ رکھتے ہیں, سب لوگ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. اب یہاں کیا ہے کہ یہ اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل نہیں تھا. وہ تو ہوتا کیا ہے, کوئی بدعت آتی ہے تو کوئی سنت چلے آتی ہے, تو لوگ یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, تو ان کی وہ سنت جو اذکار ہے نا جو ثابت شدہ ہے وہ تو چھوٹ جاتے ہیں, ڈائریکٹلی دکھتے ہیں کہ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا پھر ہاتھ نیچے رکھے, سنت کے لیے کھڑے ہو گئے, وہ اذکار کا کیا ہوا, گئے. وہ اذکار گئے, کیوں گئے, کیونکہ ایک غیر ثابت شدہ چیز آ گئی تو ثابت شدہ چیز نکل گئی ہاتھ سے. تو اسی وجہ سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جیسے وہ فکس کرنا, کوئی بھی چیز بھلے اچھی لگ رہی ہے, ہاتھ اٹھا کے کرنا ایک اچھی چیز لگ رہی ہے, ہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو, لیکن جب کوئی چیز سنت سے نہیں ہے نا تو اس کو وہاں پہ فکس کر دینا, اس ٹائم کے ساتھ میں, اس چیز کے ساتھ میں, وہ نہیں کریے. وہ آپ اور وقتوں پہ کریے, عام طور پہ کریے, کبھی اس وقت پہ بھی کر لیجیے, کوئی حرج نہیں ہے, کبھی کبھی یہاں پہ بھی کر لیجیے, لیکن معمول مت بنائیے. سر یہ سوال پوچھنا تھا کہ ربنا سے جو ساری دعائیں ہیں وہ ہم سجدہ میں پڑھ سکتے ہیں, سجدے کی حالت میں؟
اچھا معمول بنانے میں میں آپ کو ایک بات اور بول دوں کہ معمول میں بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک جو چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ نماز کے بعد کے اذکار یہ ہے، اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا، وہ نہ کریے. باقی کوئی اور وقت پہ آپ معمول بنا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں. جی کیا بول رہے ہیں آپ؟ سر میں کہہ رہی تھی قرآن میں جو کہا جاتا ہے کہ سجدے میں ہاں قرآن وہ نہیں پڑھنا ہے تلاوت تو کے طور پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کے طور پر وہ جی اس کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، دعا کے طور پہ، کیونکہ فَكْثِرِ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے دعا کرو. ہاں تو کثرت سے دعا کرو، تو کثرت سے دعا کے اندر آپ دعا تو کر ہی سکتے ہیں. سر لیکن فرض نماز کے سجدوں میں بھی کر سکتے، فرض نماز یا ہاں نفل نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا کہ یہ فلاں صرف نفل نماز کی خود سجدوں میں ہے، فرض نماز میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں سوال ہے کہ عربک میں آپ کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی. تو اپنی زبان میں سر فرض میں نہیں کر سکتے نا، فرض کے سجدوں میں دعا. اب اپنی نماز میں دعا کرنے کے تعلق سے اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ پوری نماز جب عربک ہی ہے تو دعا بھی عربک میں ہی ہونی چاہیے. بعض لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا فَكْثِرِ دعا کہ کثرت سے دعا کرو، اور دعا آدمی دل کی بات کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ آگے کے زمانے میں تو ایسے آنے والے ہیں جن کو عربک زبان ان کی مدر ٹنگ نہیں ہوگی اور نہیں کر پائیں گے وہ دعا عربک میں خود کی بات. تو وہ بعض علماء اس سے سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دعا اپنے الفاظ میں بھی کر سکتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب فرمایا کہ فَكْثِرِ دعا کثرت سے دعا کرو، تو آگے کے زمانے یہ بھی وحی کے تحت کہا، اور اس کے اندر اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ آگے کیسے لوگ آنے والے ہیں. تو یہ جانتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو وہ لوگ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس لیے اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں دعا. بعض لوگ احتیاطاً کہتے ہیں فرض چھوڑ کے کرو، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، عربک میں ہی کرو. اور ایک احتیاط کی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ عربک کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر آدمی اپنی نیت کر لے. جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، آپ کو کوئی ایک پرٹیکولر چیز چاہیے حسنہ میں، تو آپ وہ سوچ رہے ہیں لیکن آپ عام دعا کر رہے ہیں جس کے اندر وہ شامل آپ کی نیت کے طور پر. اچھا، جو جوڑی باندھنے کے تعلق سے جو سوال پوچھا تھا نا، تو اس کے اندر کچھ نہیں، میں اس کے بارے میں نیکسٹ بتاتا ہوں، کل بتاتا ہوں سر انشاءاللہ. ایک اور سوال تھا سر، رومن میں سر قرآن جن کو اردو نہیں میں نے آتی بتایا ان نا کے لیے بہت احسن البیان. مشکل. نہیں سر، میں یہ پوچھ رہی ہوں نا، سیرت کی بکس وغیرہ سے صحابیات کی، صحابہ کی، یہ سارے رومنس میں نہیں مل رہے ہیں، تو سر نہیں، یہ کہاں سیرت ہے سے نا، ملیں گے؟ رحیق المختوم بھی رومن میں ہے اویلیبل. اگر آپ لوگ سرچ کرو گے آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی نیٹ پہ، دونوں سر کی پی مجھے ڈی ایف مل جائے گی. بکس ہی چاہیے، پی ڈی ایف نہیں بک چاہیے. بھی تو مجھے پرنٹ میں، اب دیکھیے یاد رکھیے، جب پی ڈی ایف ہوتی ہے نا وہ شروعات میں بک ہوتی ہے اور پھر پی ڈی ایف بنتی ہے. تو بک بھی کسی نے پبلش کیا، ہمارے یہاں سینٹر پہ تو مل رہی ہے رومن میں سر. رومن میں. ہاں، الرحیق المختوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر اس سیرت. میں تھوڑا کچھ ڈاؤٹ ہے نا، آپ نے بتایا تھا IPS TV میں ایک شیخ یہ بتا رہے تھے. ہاں لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر اچھائی کا غلبہ ہے، کچھ مسٹیکس ہیں. ہاں جی. اور سر ٹینیجرز کے لیے کون سا یہ ہم ان کو پریفر کریں، کوئی بک عقیدے کی یا پھر صحابیات کی سٹوریز کی رومن میں آپ سجیسٹ کر دیجیے، بس یہی پوچھنا تھا ٹینیجرز کے لیے. ٹین ایجرز کے لیے سٹوریز کون سی پریفر کریں؟ جی رومن میں. میرے ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. دیکھیں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں کنٹینیوسلی. دیکھیں اس میں کیا اویلیبل ہے. مجھے ابھی آف ہینڈ کوئی چیز یاد نہیں آ رہی. ٹھیک جزاک ہے. اللہ خیر. وہی ایک سوال ہے، حسن و مسلم دعا کی کتاب بھی سب ہے فرض نماز کے؟ ہاں میں سب ہے شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا، فرض نماز کے اذکار. جی ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو چلیے یہیں پہ اپنی کلاس روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.